अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म जो कि एक हिस्सा है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन। आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मेरी आवाज़ को सुनते हैं और सराहते भी हैं। मैं शुक्रगुजार भी हूं आप तमाम लोगों को कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट की जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो कि मार्केट को मूव करती हैं वो आपके सामने पेश की जाती हैं और आपको कहीं ना कहीं इससे इस्तेफादा भी हासिल होता होगा। मैं आपका बहरहाल शुक्रगुजार हूँ। आज पीर का दिन है, इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है और 12 जून आज डेट हो चुकी है। तकरीबन आप कह लीजिए कि आधा महीना भी जून का ख़त्म हो रहा है और जून ख़त्म होने के बाद हम ये कहेंगे कि जनाब आधा साल जो है इस 2023 का ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें इस हफ्ते लगी हुई हैं और पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट में एक तहलका मचने वाला है और वो तहलका होता है अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है FOMC है, वो अपने इंटरेस्ट रेट का, अपने फेडरल फंड का, अपने जो रेट है उसका अनाउंसमेंट करती है आफ्टर एवरी 45 डेज। तो ये 14 जून को 45 दिन हो जाएंगे और 14 जून को रात को 11 बजे ये अनाउंसमेंट होगा और पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ इस दिन यानी बरोज़ बुध को रात को 11 बजे लगी हुई है और इसी हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू अब होती रहेंगी प्लेटफॉर्म पर। आपको चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या आपका इंस्टाग्राम हो या डिफरेंट प्लेटफॉर्म आजकल जो है उस पर आपको सिर्फ यही खबरें मिलेंगी कि जनाब अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे और इसके साथ जो आपके साथ आज डिस्कस करनी है बातें वो अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, अमेरिका का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है कि जनाब रशियन ऑयल का पहला जहाज जो है वो 45,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर कराची के पोर्ट पे पहुंच चुका है और 50,000 जो तेल है वो भी अगले हफ्ते आ जाएगा। तो बहरहाल इन तमाम बातों का बाज़ारों पे क्या असरात मुरतब होंगे, वो क्या कुछ होगा, अमेरिका और चाइना और सऊदी अरब के दरमियान क्या कुछ हो रहा है, इस पे थोड़ा सा तफसीली हम गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो खबर है जो टॉप ऑफ द लाइन है वो है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट की खबरें। अच्छा, इसमें अब देखिए बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, गाहे बगाहे आपके साथ ये शेयर होती रहती हैं कि अमेरिका क्या इस वक्त अपने इंटरेस्ट रेट का इजाफा करेगा या नहीं करेगा या वो पॉज की तरफ जाएगा। ये बातें हमारे पास पिछले 15-20 दिनों से बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि इस जो मीटिंग का अनाउंसमेंट होगा परसों रात को 11 बजे उसमें अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में पॉज करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा। यानी 5.25% जो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट है वो 5.2% ही रहेगा। अच्छा, इसकी जो वजूहात हमारे सामने आ रही हैं वो बहुत सारी मिक्स आ रही थी पिछले दिनों। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अपने इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट इजाफा किया तो लोगों के दरमियान ये बातें शुरू हो गई कि जनाब अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर देगा क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ अमेरिका के। तो मैंने आपसे ये बात जिक्र की थी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द टोटल GDP के हवाले से बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक बहुत छोटी इकोनॉमीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया का टोटल GDP 1.5253 है और इसी तरीके से कनाडा का जो टोटल GDP है वो 1.55 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। यानी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का जो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो GDP है और कहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका का जो टोटल GDP है वो 21 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। तो इसका कोई मवाजना है नहीं। अगर हम ये कहें कि जनाब अमेरिका जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, ये एक खाम ख्याली है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं ये जो 21 ट्रिलियन डॉलर की कहानी, इससे हटकर अगर हम देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से अगर आप चेक करें कि अमेरिका और पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, जो एनर्जी सेक्टर है वो डाउन साइड पर है। आज भी हमारे सामने जो सुबह सुबह आज जो एशियन मार्केट और यूरोप मार्केट चल रही है इसमें हम देख रहे हैं कि $68 पर बैरल जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस आ गई हैं। यानी पिछले दिनों $74-75 से गिरकर तकरीबन $7-8 मार्केट डाउन हो गई है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं आपसे ये कहूँ कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, क्योंकि अमेरिका इंटरेस्ट रेट उसी वक्त बढ़ाता है जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस हायर नोट्स पर होती हैं, एनर्जी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही होती हैं
اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یعنی کل بروز منگل 13 تاریخ کو ہمارے پاس ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جس کو ہم کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں. اس کے جو نمبر ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس کے جو انڈیکیشنز آ رہے ہیں وہ بھی ڈاؤن سائڈ پہ ہیں. یعنی انفلیشن ریٹ یا افراط زر جو ہے امریکہ میں بڑھ نہیں رہا ہے بلکہ گھٹ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کروڈ آئل کے پرائسز نیچے کی طرف ہیں. اسی طریقے سے 14 تاریخ کو بدھ والے دن ہمارے پاس پروڈیوسر پرائس انڈیکس کی ایک رپورٹ آئے گی جو کہ یہ بھی انفلیشنری رپورٹ ہوتی ہے، افراط زر مہنگائی کی شرح کو ظاہر کرتی ہے. جب یہ بھی ڈاؤن سائڈ پر آئے گی، اور اس کے ڈاؤن سائڈ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں جو کروڈ آئل اور جو انرجی سیکٹر کی پرائسز ہیں وہ ڈاؤن سائڈ پہ جا رہی ہیں. اب پی پی آئی کی ڈاؤن سائڈ پہ، سی پی آئی ڈاؤن سائڈ پہ، کروڈ آئل کے پرائسز ڈاؤن سائڈ پہ، تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دے گا؟ کوئی انڈیکیشنز ہمارے پاس نہیں ہے. جو بیسک جو بگ جو ہمارے پاس انڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جناب آسٹریلیا اور کینیڈا کی وجہ سے امریکہ بڑھا دے گا تو یہ غلط ہوگا. غلط ہو سکتا ہے کہ بڑھا دے. بہرحال اس کو آپ چیک میں رکھیے گا. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ خبر ہے. بروز بدھ آج سے 2 دن کے بعد ہمارے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ میں موو آنے والی ہے، اس کو ہمیں کلوزلی واچ کرنا ہے. اس حوالے سے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جناب محتاط رہیں، احتیاط رہیں، اپنے پورٹ فولیو کو مس مینج نہ کریں، اور ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ کوئی ٹریڈ کریں، چاہے آپ فزیکل ٹریڈ کر رہے ہیں یا آپ مارجن ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ گولڈ میں، سلور میں، کروڈ آئل میں، یا کسی سٹاک انڈسیز میں کام کر رہے ہیں، یا کسی انڈیویجول اسکرپٹ کو آپ بائی سیل کرنے جا رہے ہیں، تو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ 2 دن جو ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ رہیں گے. اچھا، اس کے ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ ہمارا ذکر ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں، آج کل بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، یا ایشیا کے دوسرے ممالک ہے، کیا وہ امریکی بلاک سے ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ چائنیز بلاک کی طرف جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک تجزیہ اور جو ہے میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا کہ آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں 2 بڑی اکانومیز ہیں، ایک چائنا اور ایک ہے امریکہ. امریکہ کی ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ $21 ٹریلین ہیں، یعنی $21 ٹریلین کا جی ڈی پی. دنیا کا سب سے بڑا ملک اور جو معاشی ہب ہے وہ امریکہ ہے، یعنی یو ایس اے ہے، متحدہ امریکہ جو ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا ملک ہے یعنی جس کو ہم چائنا کہتے ہیں، اس کا تقریباً $15 ٹریلین ٹوٹل جی ڈی پی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی تجارت کتنی ہے، اس کا پوری دنیا میں رول کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا رول سوائے جنگی حالات میں ملوث ہونے کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. یا نیٹو کو وہ لیڈ کر رہا ہے، نیٹو میں وہ بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم تجارت یا ٹریڈ کے حوالے سے چیک کرتے ہیں تو اس میں ہم چائنا کو سر فہرست تصور کرتے ہیں. چائنا $15 ٹریلین کی اکانومی ہو چکی ہے اور روز بروز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. چائنا پوری دنیا میں تجارت کر رہا ہے، پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس وقت جو ایکسپورٹ نمبرز ہیں وہ چائنا کے پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، سب سے زیادہ ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ سی پیک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنا، اس کے ساتھ پھر ٹرکی کا بھی انہوں نے اسی طریقے سے سلسلہ شروع کیا. اب یہ پہنچ گئے سعودی عرب اور یورپین کنٹریز کی طرف. چائنا جو ہے وہ 1 بیلٹ 1 روڈ یعنی 1 بیلٹ انیشیٹو کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب عرب جو سمٹ پچھلے دن ہوئی ہے کل اور پرسوں میں، اس میں چائنا اور سعودی عرب کے درمیان ایک ٹریڈ ڈیل سائن ہوئی ہے $10 بلین. اٹس اے ہیوج جو ہے پروجیکٹ ہے، اور اس پہ ظاہر ہے امریکہ کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے، ایک زمانے سے ہم سن رہے ہیں کہ جناب امریکہ اور سعودی عرب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پکے دوست ہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے چائنیز بلاک کی طرف وہ اس کا دھیان جو ہے زیادہ جا رہا ہے. نہ صرف چائنیز بلاک بلکہ آپ کہیں کہ رشیا کی طرف بھی سعودی عرب کا جو رجحان ہے وہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئی کہ جناب $10 بلین کی ایک انویسٹمنٹ ڈیل سائن کی ہے سعودی عرب نے چائنا کے ساتھ.
اچھا اس کے ساتھ ہی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اوپیک پلس کی میٹنگ ہوئی تھی، 1 مہینے پہلے کی بات ہے، جس میں امریکہ نے سعودی عرب سے یہ درخواست کی تھی، بلکہ درخواست تو میں نہیں کہوں گا، وہ آرڈر کرتا ہے۔ امریکہ نے آرڈر کیا سعودی عرب کہ وہ پروڈکشن کو کٹ نہ کرے، لیکن سعودی عرب نے امریکہ کی یہ بات نہیں سنی اور اس نے پروڈکشن کٹ کر دی۔ نہ صرف پچھلے مہینے اوپیک پلس میں کٹ کی، بلکہ پچھلے دنوں ایک ہفتے پہلے جو اوپیک پلس کی میٹنگ ہوئی ویانا آسٹریا میں، اس میں بھی سعودی عرب نے 5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے پروڈکشن کو کٹ کر دیا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جب پروڈکشن کو کٹ کیا جاتا ہے، یعنی پروڈکشن پچھلے مہینے کٹ کی گئی یا اس مہینے کٹ کی گئی، کٹ ہونے کے بعد جو ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے کہ جناب بازاروں میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ پروڈکشن کٹ ہو رہی ہے، ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، سپلائی کم ہوگی، تو الٹیمیٹلی بازار جو ہے وہ پرائسز اوپر چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیل کی قیمتیں 68 اور 67 ڈالر کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ سعودی عرب تو پروڈکشن کو کٹ کر رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جہاں تک کسی حد تک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، وہیں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران جو پچھلے کافی عرصے سے جانی دشمن تھے، اب وہ دوستی کی طرف چلے گئے، دوستی کی طرف گئے ہیں سعودی عرب اور ایران، اور بہت ساری پازیٹیو ڈیل ہو گئی، بہت سارے اچھے کام ہوئے، دونوں ممالک نے اپنی ایمبیسیز جو ہیں دونوں ممالک میں کھول دیے۔ یہ میرے خیال میں 10-15 سال سے ہم نے یہ دیکھا تھا، اراؤنڈ نیئر 10 ایئرس کے دونوں ممالک میں خلفشار ہوئے، اور وہ دوسری باتیں ہیں، اور انہوں نے اپنی ایمبیسیز بند کر دی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمبیسیز کھل رہی ہیں، لیکن اب ایران کے ساتھ امریکہ اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بہتر کرنے کی وجوہات کیا آ رہی ہیں کہ جناب وہ تیل کی سپلائی ایران کو کہے گا کہ وہ مارکیٹ میں تیل کی سپلائی زیادہ کرے، ٹھیک ہے، وہ سعودی عرب امریکہ کی بات نہیں سن رہا ہے۔ اچھا اب میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے پاس اپنے اسٹریٹجک ریزروز بہت ہوتے ہیں، کروڈ آئل کے اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں۔ اب ہم صرف یہ خبر پڑھ کر کہ جناب پروڈکشن جو ہے وہ سعودی عرب نے کٹ کر دی ہے، تو اس بیسس پہ ہم تیل کو خریدنا شروع کر دیں، یہ الٹا ہو گیا۔ جن لوگوں نے کروڈ آئل کی جو کانٹریکٹس کو خریدا تھا وہ نقصان میں چلے گئے، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دی کہ کیونکہ 21 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے امریکہ کی، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے اور کسی کی اکانومی کو بھی خراب کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پروڈکشن کٹ کی ہے، تیل کو اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن تیل کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں، کیونکہ اسٹریٹجک ریزروز امریکہ نے اپنے ریلیز کیے ہوں گے۔ اس کی خبر بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو بازار میں نہیں آتی، لیکن یہ کہ اسٹریٹجک ریزروز انہوں نے اپنے ریلیز کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے تیل کی جو فراوانی ہے پوری دنیا میں زیادہ ہے اور تیل کی پرائسز نیچے آ رہی ہیں، اور ایران اور امریکہ کے تعلقات میں بحالی ہو رہی ہے، اور امریکہ نے ایران سے یہ ریکویسٹ کی ہے، ظاہر ہے ابھی وہ آرڈر نہیں کر سکتا، ریکویسٹ کی کہ وہ تیل کی سپلائی میں اضافہ کرے۔ تو ان تمام خبروں کو اگر آپ انالائز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں نیچے آنے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو بہرحال اس کا نیکسٹ ٹیکنیکل لیول 67 ڈالر ہے، مائٹ پاسبل یہ 67 ڈالر تک آئے اور وہاں سے ری باؤنڈ ہو۔ اگر 67 بریک کر دیا تو نیکسٹ ٹارگٹ اس کا 63 64 بھی ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھیں گے کہ کروڈ آئل میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے دوسری طرف جو ہم گولڈ کی پرائسز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ گولڈ کے سننے والے میرے بہت زیادہ ہیں، گولڈ کی پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی آپ سے یہ کہا تھا، اس کے 2 ٹیکنیکل لیول آپ ذہن نشین کر لیجئے، ایک 1930 یا 1935، 1930 آپ لے لیجئے، اور اوپر جو ریزسٹنس ہے وہ 1980 ہے۔ یعنی یہ 2 لیول ایسے ہیں کہ مارکیٹ ان دونوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، یعنی یا تو 1930 توڑا تو بازاریں نیچے 1800 میں چلے جائیں گے، 1980 بریک کرتا ہے تو بازاروں میں تیزی آ جائے گی۔ اچھا اب آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا لگتا ہے، میں تو بہت دنوں سے لوگوں کو صرف خریداری کروا رہا ہوں، اور میں صرف یہی کہتا ہوں کہ آپ چاہے فزیکل ٹریڈ کریں یا آپ مارجن ٹریڈ کریں، گولڈ کی قیمتیں نچلی سطحوں پر نہیں آتی جب تک یہ انٹل اینڈ انلیس 1930 کو بریک نہیں کر دیتا۔ اچھا اب نیچے 1930 کو بریک کاہے کو کرے، نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو پاز کرے گا، امریکہ انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھائے گا، میں نے ساری تفصیلات آپ کو شروع میں بتا دی۔ اچھا جب انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی، سونے چاندی میں تیزی، کرنسی آئٹم میں تیزی، اور یہ ساری تیزی ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کیونکہ اوور آل جو امپیکٹ آ رہا ہے، جو روم کریٹ ہو رہا ہے، وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کرے گا، یہ پاز کرے گا، کیونکہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مستقل 25 بیسس پوائنٹ، 50 بیسس پوائنٹ، 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے یعنی 0 درجات سے اس نے 5.25 انٹرسٹ ریٹ کر دیا۔
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا، اور اسی وجہ سے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ سونے کی خریداری جاری رکھیے جب تک یہ 1930 نہیں توڑتا، اور اوپر 1980 اگر نکل جاتا ہے تو اس میں تو بہت زیادہ تیزی آئے گی اور یہ 2000 اور 2100 کے لیول کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ کیونکہ امریکہ اپنی انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ اسٹرلنگ میں تیزی ہے، یورو میں تیزی ہے، تمام کرنسی آئٹم جو ہے وہ اپر لیول پہ چل رہے ہیں۔ کینیڈین ڈالر ہے، کینیڈین ڈالر نے پچھلے دنوں انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، آسٹریلیا نے بڑھایا تو آسٹریلیا اور کینیڈا بھی اوپری سطحوں پر چلے گئے۔ لیکن اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب امریکہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا تو نہیں بڑھائے گا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی۔ تو بہرحال اس کو ہم پرسوں رات کو 11 بجے کا ٹائم ہے، تمام لوگ الرٹ رہیں، محتاط رہیں، احتیاط برتیں، کوئی غلط آپ جو ہے فیصلے نہ کر جائیں۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اپنے ٹیکنیکلز کو ضرور دیکھا کریں کہ گراف کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے میں نے سونے کا آپ کو بتایا کہ 1930 1980، نیچے تیل کا میں نے آپ کو بتایا $67 امپورٹنٹ ہے، پھر 63 64 امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیا کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ اٹلی کے پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر تھے مسٹر سلویا برلسکونی، بہت بڑا نام تھا ان کا، انہوں نے 4 حکومتیں ایک دور گزارا ہے اور بہت سارے اسکینڈلز ان کے اوپر تھے، سیکچول اسکینڈل تھا اور بہت سارا کرپشن میں یہ بہت زیادہ انوالو تھے، لیکن بہت سارے کیسز سے یہ نکل بھی گئے تھے۔ لیکن آج ان کی ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہوئی ہے آفٹر دا ایج آف 86۔ تو بہت بڑا نام تھا اٹلی میں، ظاہر ہے اس پہ لوگوں کو افسوس تو ہوگا، ایک ان کا ایکس پرائم منسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک خبر ہے، اور اس کا کیا ہم امپیکٹ چیک کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ پہ یا اٹلی میں ظاہر ہے کیا کچھ ہوتا ہے، اس کو ہم چیک میں رکھیں گے۔ لیکن یہ ایک بڑا نام تھا، سلویا برلسکونی، اٹالین پرائم منسٹر ایکس۔ اچھا، اس کے ساتھ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آ گئی ہے۔ پاکستان کے لیے کافی ایک مہینے سے یہ خبر چل رہی تھی، بلکہ سال 1.5 سال پہلے بھی جو سابقہ حکومت تھی اس کے وزیر اعظم صاحب پاکستان کے روس گئے بھی تھے، اور روس میں انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا تھا، اور اس معاہدے میں بہت زیادہ چپکلش ہو گئی کہ جناب آپ روس کیوں گئے اور روس سے جو ہے تیل کیوں خرید رہے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس کرنٹ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، ان کی حکومت میں، ان کے دور حکومت میں پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، اور 45,000 میٹرک ٹن کا کروڈ آئل پاکستانیوں کو مل گیا ہے۔ یہ کروڈ آئل ہے، اب یہ ریفائن ہوگا، ریفائن ہونے کے بعد یہ بازاروں میں آئے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو آج 270-280 روپے لیٹر پیٹرول چل رہا ہے، یہ 180 اور 150 روپے بھی ہو سکتا ہے، خدا کی قدرت۔ اب یہ اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں 45% پہ پاکستان کا انفلیشن ریٹ ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ یار کروڈ آئل پہ ہر چیز چلتی ہے۔ بہرحال کروڈ آئل کی یہ امپورٹ ہونا، اور کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے 50,000 میٹرک ٹن کا ایک کروڈ آئل کا کنٹینر پاکستان میں ایک اور آئے گا، جس کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے کم ہو جائیں گی۔ یہ تو بڑی گڈ نیوز ہو جائے گی، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو دوسری چیزیں ہیں، جو گروسری آئٹم ہیں، وہ بھی سستے ہونے کی امیدیں ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی خبر پاکستانیوں کے لیے آئی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، امید ہے ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا پلیٹ فارم ہے www.yasinanalysis.com، اس کو بھی آپ جوائن کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔